वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे आइन के बारे में और जो हमारी इस वक्त जुडिशरी की सूरत हाल है और जो फ़ैसले आ रहे हैं। ऑब्वियसली तनाज़ुर इसका जो है वो मशहूर फ़ैसला ही है जो रिज़र्व सीट्स के केस में आया, और इसके साथ साथ ऑब्वियसली ये फ़ैसला आया तो इसकी कड़ी मिलती है 26वीं आइनी तरमीम से, और उसके बाद जो जुडिशरी में हमें बहुत सी तब्दीलियां नज़र आई। अगर आज की जुडिशल कमीशन की अब हम मीटिंग का जिक्र कर लें तो वो भी हुई, और मेरे ख्याल में जैसे सब तवक्को कर रहे थे वहाँ जुडिशल कमीशन ने ये फ़ैसला किया कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, मुकर्रर किए जाएंगे। अब ये इसमें किसी को कोई शक नहीं था कि इवेंचुअली फ़ैसला यही होगा, मगर अब भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं जिन्होंने इस सारे मामले पे पहले एक पिटिशन की, अब अपील की हुई है, वो मामला अभी तय नहीं हुआ, उस पर फ़ैसला आना है। मगर दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि कोई ये उम्मीद भी अब कम ही लगा सकता है कि इस केस में या ये जो अपील है इसमें कोई मुख्तलिफ फ़ैसला आ सकता है। इससे पहले रिज़र्व सीट्स का केस था, पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फ़ैसला दिया तो हम कह सकते हैं कि सारे मुल्क ने ही वो लाइव ब्रॉडकास्ट देखी। सबको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में उस वक्त फ़ैसला है और किस तरह होगा। कुछ उनकी जो आपस में जजेस की बहस थी, कुछ जो वकला से थी, वो भी नज़र आ रही थी। 26वीं आइनी तरमीम के बाद उस फ़ैसले पे जो पिटिशन थी उसका फिर केस शुरू हुआ, और हिस्ब तवक्को फ़ैसला जो था वो रूलिंग जो इत्तेहादी हैं हुकूमत में उनके हक़ में आया। अब फ़ैसला छोटा मोटा नहीं है, इससे जो सारी हम कह सकते हैं इस वक्त हुकूमत है, पार्लियामेंट है, उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसकी सीट्स जो हैं वो 110 से बढ़ के 124 पर हो गई हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिज़र्व सीट्स बनती थीं, अगर हम इलेक्टोरल रिज़ल्ट्स देखें तो वो बांट दी गई हैं बाकी जमातों के दरमियान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट्स जो हैं वो 70 से बढ़ के 75 हो गई हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की भी जो जमात है उसकी भी सीट्स बढ़कर 11 हो गई हैं। मगर अहम बात यहाँ ये है कि अब 2/3 अक्सरियत जो है वो हम कह सकते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास है। इसके साथ साथ जो एक PMLN का हम कह सकते हैं उनको ज़रूरत जो है PPP के वोट्स के लिए, सिंपल मेजॉरिटी के लिए और बाकी इत्तेहाद के लिए, वो भी वहाँ भी फ़र्क पड़ता है। अब बहुत से लोग ये भी तवक्को कर रहे हैं कि अब कानून साजी होगी, तेज़ी से होगी, और सिर्फ कानून साजी नहीं होगी, आइन में भी तरामीम की जाएंगी। इस्लामाबाद में अगर किसी भी सहाफ़ी से, सियासतदान से बात कर लें तो बहुत क़यासराई हो रही है कि ये जो अब आगे आइनी तरामीम है ये क्या होंगी, इनसे क्या नतीजा निकलेगा। और ये ख़दशात भी हैं कि जो एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है या जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इसमें भी अब बहुत तब्दीलियां हो सकती हैं। द नंबर्स आर नाउ देयर, और ये भी हम जानते हैं कि जो भी हुक्मरान इत्तेहाद में इस वक्त जमातें हैं या उनके करीब हैं वो कोई ख़ास सोच समझ कर या बहस करके या आइनी तरामीम पास करने के हक़ में नहीं हैं। शायद उन पर दबाव इतना है कि वो ये फ़ैसले और किसी तरीके से कर भी नहीं सकते। बहुत से ख़दशात हैं, और आने वाले दिनों में अब हम कह सकते हैं कि एक ऐसी पार्लियामेंट जिसके ऊपर बहुत से सवालात थे और कई दफ़े जो लगता था कि बहुत इर्रेलेवेंट सी हो गई है, उसको बहुत गौर से और नज़दीक से हम सबको देखना पड़ेगा। इस सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है मरियम नवाज़ ख़ान साहिबा, कोर्ट पे बहुत गहरी नज़र रखती हैं। हमें ज्वाइन किया है हसन रज़ा पाशा साहब ने, माहिर कानून हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं असद रहीम ख़ान साहब जो भी एक माहिर कानून है। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। मरियम साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो अगर जो आज जुडिशल कमीशन का फ़ैसला आया तो अगेन नो सरप्राइजेस, बट ज़रा थोड़ा सा जो वोटिंग पैटर्न है उस पर जिक्र कर दीजिएगा, फिर मैं हसन साहब से और असद साहब से उस पर कमेंट लूँगी।
دیکھیے 4 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لگانا تھے اور ان چاروں کے چیف جسٹس کے لیے ووٹنگ کا تناسب مختلف ہے. صرف سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو جسٹس جنید غفار صاحب لگائے گئے وہ یونینمسلی لگائے گئے, ان میں کسی کا اختلاف نہیں تھا. پھر جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے وہ دوسرے نمبر کے سینیورٹی پر جج صاحب ہیں, وہی قائم مقام چیف جسٹس بھی تھے, جسٹس عتیق شاہ, اور انہوں نے مخصوص نشستوں کا وہ فیصلہ جو ابھی حال ہی میں اپہلڈ کیا ہے سپریم کورٹ نے, وہ بھی تحریر کیا تھا اوریجنلی پشاور ہائی کورٹ میں. تو جسٹس عتیق شاہ کو جو ہے وہ 11 ووٹوں کے ساتھ بنایا گیا ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ. وہاں پر جو سپریم کورٹ کے سینئر 2 جج صاحبان ہیں, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, اور پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے دونوں ممبران ہیں بیرسٹر علی ظفر, بیرسٹر گوہر, اور جو کے پی کے وزیر قانون ہیں آفتاب عالم, انہوں نے جو ہے 5 لوگوں نے اس کی مخالفت کی. اس کے بعد جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لگائے گئے جسٹس روزی خان, ان کے لیے 12 ووٹ پڑے, 4 کی مخالفت تھی پاکستان تحریک انصاف کے دونوں ممبران کی اور دونوں جج صاحبان کی, جسٹس منصور اور جسٹس منیب کی. اس کے بعد جو جسٹس سرفراز ڈوگر جن کے کا معاملہ زیادہ ڈسکشن میں بھی تھا اور اہم بھی تھا, جسٹس سرفراز ڈوگر کی سینیورٹی جو تھی وہ ظاہری بات ہے صدر مملکت نے اتوار کو نوٹیفیکیشن کر دی تھی طے, کیونکہ ان کو بھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا گیا ہے. بالکل, وہ ٹرانسفر کیا گیا, ان کے ٹرانسفر کو مستقل بھی قرار دے دیا گیا. تو اب ان کی آج جو معاملہ تھا اس میں یہ دیکھنا تھا کہ ووٹنگ کا تناسب کیا ہوگا, کیونکہ ہر جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا نا اس میں ممبران مختلف تھے. جیسے صوبوں کا ہے تو صوبائی وزیر قانون, صوبائی ممبر, صوبائی بار کے ریپرزینٹیٹو, تو وہ مختلف تھے. تو جسٹس سرفراز ڈوگر کے لیے اسلام آباد بار کے نمائندے تھے, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی, کوئی تعارف تو ان کا چاہیے نہیں, وہ ہیں. تو اب بہت سارے لوگ اس کو اس طرح کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ووٹنگ ادھر ادھر ہو جائے, لیکن میجورٹی کا خیال یہی تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. جسٹس سرفراز ڈوگر کو 15ویں نمبر سے اس لیے تو نہیں لایا گیا کہ ان کو یہاں پہ چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا. بہرحال ان کی ووٹنگ سب سے انٹرسٹنگ ہوئی. 9 ووٹ جو ہیں ان کو فیور میں پڑے, ظاہر ہے جس میں حکومتی ووٹس بھی ہیں, اسپیکر کی نامنی ہے جو روشن خورشید بھروچا, ان کا ووٹ بھی ہے. پھر وزیر اعظم نے وزیر قانون کی جگہ جو اپنی نامنی دی تھی اس خصوصی اجلاس کے لیے, رانا تنویر, وہ بھی تھے. اس میں جو ڈیسائیسو ووٹ تھا, کیونکہ 16 ٹوٹل ممبران تھے, 8 کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی تناسب یہ دیکھنا ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن میں کہ میجورٹی کتنے ووٹس کی ہوگی, بھلے جو مائنورٹی میں ان کے الگ الگ آ رہا ہو. تو اس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا ووٹ جو ہے وہ ڈیسائیسو ثابت ہوا. انہوں نے ووٹ وہاں دیا تو 9 ووٹس کی میجورٹی کے ساتھ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے. اب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جسٹس محسن اختر کیانی جو کہ سینئر جج ہیں نیکسٹ ٹو جسٹس سرفراز ڈوگر, ان کو ووٹ دیا. پاکستان تحریک انصاف کا ایلیمنٹ کچھ سرپرائزنگ ہے, انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی اور اسلام آباد بار کے جو نمائندے تھے ذوالفقار عباسی صاحب, ان کے ساتھ مل کر انہوں نے ووٹ کیا ہے جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں ان کو. اب جب پی ٹی آئی کے ممبران ابھی اجلاس میں نہیں گئے تھے, جب ہم نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو موقف ہے اصولی طور پر کہ سینئر ججز کو چیف جسٹس بننا چاہیے, لیکن پھر اجلاس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سینئر تو اگر جسٹس سرفراز ڈوگر کا وہ ڈسپیوٹڈ معاملہ سمجھتے ہیں تو پھر تو جسٹس محسن اختر کیانی ہے, ان کو ووٹ نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے, we'll just come back to that. حسن صاحب, حسن پاشا صاحب, سر آپ نے سنی مریم صاحبہ کی گفتگو, جو سرفراز ڈوگر صاحب بنے اس پہ تو شاید کسی کو کوئی جس کو کہتے ہیں نا سرپرائز نہیں ہوا سر. ہاں جی بالکل, سرپرائز ہونا بھی نہیں چاہیے تھا, یہ انڈرسٹوڈ تھا. بلکہ آپ دیکھیں مجھے تھوڑا سا سرپرائز ہوا جناب جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا کہ انہوں نے کسی کو بھی ووٹ نہیں دیا, وہ ابسٹین کر گئے میرا خیال ہے. کیوں مریم, ایسی بات ہے نا, مجھے تو یہی وہ ویڈیو کے ذریعے پتہ چلا. جسٹس جمال نے کسی کو بھی ووٹ نہیں کیا. ہاں, تو اس حساب سے بہرحال جو دیکھیں 2 چیزیں تھیں. ڈوگر صاحب کو ٹرانسفر کیا گیا آرٹیکل 200 کے تحت, اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا, اور جب وہ ان کو سینئر پیونی جج بنایا گیا اس وقت جسٹس فاروق صاحب جو ہے وہ تھے, عامر فاروق صاحب جو تھے چیف جسٹس تھے, تو انہوں نے سینئر پیونی جج بنا دیا. تو اگر ان کی سینئرٹی کو کاؤنٹ کیا جائے فرام دی ڈیٹ آف ہز اوتھ ان لاہور ہائی کورٹ, تو وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سے سینئر ہی تھے وہاں بھی. تو یعنی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس لحاظ انہوں نے بنایا, جو کہ لیٹر آن جب معاملہ ابھی سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف بھیجا تو انہوں نے سینئرٹی جو ہے وہ فکس کر کے بھیج دی کہ اس طریقے سے ہوگی. انہوں نے بھی ڈوگر صاحب کو سینئر بنا دیا. تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے 2 مہریں سب کی ان کی یہاں پہ تعیناتی کی. نمبر 1 کہ ان کو سینئر موسٹ جج آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ ڈکلیئر کیا,
اور نمبر 2 ان کو پرماننٹ چیف جسٹس بنا دیا. تو یہ چیز سامنے آ گئی. اور تیسری بات جو کہی جا رہی ہے اپنا جسٹس کیا کہتے ہیں صدیقی صاحب کی, تو ان کا کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے. جسٹس صدیقی صاحب بہرحال مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ ان کا ووٹ انہی کی فیور میں جائے گا, کیونکہ باقی جو 2 معزز جج صاحبان انڈر کنسیڈریشن تھے, شاید جس وقت وہ سینئر پینی جج تھے اس وقت کوئی ان کے تعلقات شاید اتنے اچھے نہ تھے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, اس وجہ سے انہوں نے دیا. صحیح. یعنی کہ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جسٹس صدیقی صاحب کی جو اپنی ایک تجربہ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ, کہ اس کے بیسس پہ ہو سکتا ہے انہوں نے ووٹ دیا. جی اسد صاحب, آپ نے مریم صاحبہ کی بھی بات سنی, حسن پاشا صاحب کی بھی بات سنی. یور کامنٹس آن دس ہول ساگا, جہاں پاکستان تحریک انصاف بھی کیسے فیصلے کر رہی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے, ان کو بھی شاید لگتا ہے کہیں سے اشارے ہی مل رہے ہیں. جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ. بالکل پاشا صاحب مریم صاحبہ کی بات سے مستفید ہی ہوا. یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے جو ادارے ہیں ان اداروں کا اگر کچھ ایک اصولی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں وہ برقرار رہیں. 26ویں ترمیم کے بعد سے ایک تسلسل دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں دہائی بھر کچھ کنونشن ہو, کچھ کا پریسیڈنٹ سے تعلق ہو, ان کو اب تتر بتر کیا جا رہا ہے. یاد رہے کہ 26ویں ترمیم سے پہلے کوئی نہ کوئی آپ نے ایک نظام بنا لیا تھا. اس میں 96 کا جو فیصلہ تھا الجہاد کیس, 18ویں ترمیم, 19ویں ترمیم, وہ آپ کو مختلف ڈائریکشنز لے کے گئے, لیکن جو رخ تھا, جو جنرل رخ تھا وہ وہی تھا کہ آپ سینیورٹی کو کچھ نہ کچھ فوقیت دیں گے, اور ساتھ میں اگر کوئی اس طرح کا میرٹ کا ایشو ہو کہ آپ کسی کو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لا رہے ہوں تو سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ کوئی ایک جج اس میں سپرسیڈ کر دیا جائے. لیکن جہاں تک عدالت عالیہ کی بات ہو یا عدالت عظمیٰ کی بات ہو ود ان دا سیم ججز, تو یہ بات کافی حد تک طے ہو گئی تھی کہ سینیورٹی کا جو اصول ہے اس سے جو چیزیں ہیں وہ مستحکم رہتی ہیں. اور سب سے اہم بات تقرری کے وقت یہ جو ہمیں ایک گیم آف تھرونز نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ جن کا زیادہ رجحان ہو ریاست کی طرف یا ریاست چھوڑیں کسی ایک سیاسی جماعت کی طرف, لوگ اپنے پریفرنس کے مطابق ان کو تقرر نہیں کر رہے تھے, کیونکہ اور یہ میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 175 کی روشنی میں بالکل بات ٹھیک تھی. ہماری عدلیہ کا یہی کہنا تھا کہ اب ہم خود مختار ہونے کو جا رہے ہیں, ایک تحریک چلی, ہم آزاد ہونے کو جا رہے ہیں, اور جو تقرری کا بھی جو پروسیس ہے وہ عدلیہ میں ہی رہے گا. اب آپ نے دیکھا کہ ایک جماعت نے ایک امیدوار کو دیا, ریاست کے لوگوں نے ایک اور امیدوار کو دیا, کچھ جج صاحبان ہیں جنہوں نے ایک اور امیدوار کو دیا. تو اب آپ نے اس تمام سسٹم کو اتنا زیادہ کمزور کر دیا ہے کہ افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ یہ تمام جو اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے یہ متنازع ہو گیا ہے ریگارڈلیس آف ہو یو اپوائنٹ ان دی اینڈ. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک.